वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक भारी जीत थी और हुक्मरान इत्तेहाद की शिकस्त। जो गैर सरकारी नताइज अब तक सामने आए हैं उनमें पंजाब के जो 20 ये ज़िमनी इलेक्शंस हुए तो उनमें से 15 जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। नवाज लीग की के हिस्से में 4 नशिस्तें आई हैं और एक के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुआ है। बाई इलेक्शन से पहले ऑब्वियसली दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती थी कि वो बहुत कामयाब रहेंगे और इसी तरह हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से भी ये दावा बार बार सामने आया कि वो 16 सीट्स जो हैं वो जीतेंगे कम अज कम। मगर जो रिजल्ट्स हैं वो ऑब्वियसली हुक्मरान इत्तेहाद के लिए तो ख़ास तौर पे काफ़ी सरप्राइजिंग जो है वो साबित हुए हैं। लीगी क़यादत ने मगर अपनी जो ये शिकस्त है इसको तस्लीम किया है, अवामी रद्द अमल भी कहा है। मगर अब साथ साथ ये सवाल खड़ा होता है कि इस सारी सिचुएशन के बाद पंजाब में तो पूरी गेम तब्दील हो ही गई है, मगर क्या सेंटर में भी हुकूमत पर फ़र्क पड़ेगा? अब क्या सचमुच जो इस्लामाबाद में हुकूमत है वो भी अपना वक्त पूरा करेगी, मुद्दत पूरी करेगी जैसे कि वो शुरू में कहते थे? इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तफसील से जिक्र करें तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज को कमेटी का भी इजलास हुआ है। मीडिया ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने अपने जो लीडरशिप है और कारकुनान हैं उनको आम इंतखाबात की तैयारी का कह दिया है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज के इजलास में 22 जुलाई को जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर के हवाले से इलेक्शन है उसका भी जिक्र हुआ। चौधरी परवेज इलाही साहब को नामजद करने का जो फैसला है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर लिया। लग ये रहा है कि साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला हदफ होगा वो कराची में NA 245 का बाय इलेक्शन होगा। 27 जुलाई को ये है और इसके लिए भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो कराची जाएंगे। ये कितना बड़ा एक सरप्राइज था या नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और हम बात करेंगे इसकी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पोजीशन में है कि वो ज़्यादा प्रेशर डाल सकती है हुकूमत पर। मगर इस पे बात हम करेंगे शफकत महमूद साहब से, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शफकत महमूद साहब से और हम उनसे बात करेंगे जो रिजल्ट्स आए हैं ज़िमनी इंतखाबात के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है। वेलकम टू द शो शफकत साहब। ऑब्वियसली सर एक तो कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपकी पार्टी को, यू वर एबल टू सरप्राइज एवरीबडी आई वुड से। बट आप बताएं कि जमात के अंदर सर आप लोग क्या सोच रहे थे, देख रहे थे? क्या आप लोगों को यकीन था कि आप लोग इतनी नशिस्तें ले जाएंगे या आप लोग भी जो हैं वो यू बीन टेकन अबैक बाय द रिजल्ट्स? हमें तो बिल्कुल उम्मीद थी, बल्कि अगर आप इमरान खान साहब के जलसे देखें तो कोई मुकाबला नहीं था जो जलसे इमरान खान साहब कर रहे थे और जो मरियम या बाकी नून लीग के लोग कर रहे थे। और वो तो नजर आ रहा था, एक अवाम का एक उभार नजर आ रहा था। सर आप लोगों को डर, एक खदशा था, डर भी था। आप लोग बार बार जिक्र करते थे कि धांधली की कोशिश की जा रही है। खान साहब ने भी बार बार नाम लेके लोगों के कभी इशारे से उन्होंने खबरदार किया लोगों को। कुछ तो डर होगा। और जैसे पाकिस्तान में कहते हैं सर, हमारे यहाँ तो तारीख यही रही है कि एक दफे किसी के जमात को निकाल दो तो फिर आसानी से जीतने थोड़ी देते हैं। आप लोगों को इसका डर नहीं था? नहीं, हमें डर ये जरूर था कि धांधली हो सकती है, लेकिन हमें इस चीज का डर नहीं था कि अवाम हमारे साथ है या नहीं है। सो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अवाम का बारे में हम क्लियर थे कि कौम जो है वो हमारे साथ खड़ी है और इमरान खान साहब ने जो मेहनत की है और जो गए हैं और हर जगह पहुंचे हैं, तो ये तो क्लियर था। लेकिन हमें ये जरूर खदशा था और ये खदशा सही भी साबित हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बड़ी कोशिश की कि मुख्तलिफ तरीकों से हमें तंग करने की। हमारे वोटर्स जो थे उनको उठा के बाहर फेंक दिया। हजारों की तादाद में वोटर्स ऐसे थे जिनके जहां पे उन्होंने 2018 में वोट डाला, अब वहां पे उनका वोट नहीं था, उनको उठा के दूसरी जगह भेज दिया। हालांकि कानून ये कहता है कि जहां पे आपका टेम्पररी एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है वहीं पे हो सकता है। सो इस तरह की बहुत सारी हरकतें हुई और इंतजामिया ने तंग किया। पुलिस ने हमारे लोगों को बुला के
کہا کہ جی آپ لکھ کے دیں کہ جی آپ نقص امن نہیں کریں گے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو مختلف کوششیں ہوئیں، لیکن عوام، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان تاریخ کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے جب عوام نے اپنا ان سب چیزوں کے باوجود اپنا فیصلہ سنا دیا. آج آپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، آبویسلی آپ لوگوں کی نظریں اب پنجاب چیف منسٹر کے الیکشن پہ، پر سر یہ بھی کچھ قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے یا کر لیا ہے کہ کیا پنجاب اسمبلی چلانی ہے یا آپ امیڈیٹلی اس کو ڈیزالو کر دیں گے پریشر بلڈ کرنے کے لیے فار الیکشنز. آج کیا یہ ایشو ڈسکس ہوا، کوئی فیصلہ ہوا؟ نہیں جی، پنجاب گورنمنٹ انشاءاللہ 22 تاریخ کو بنے گی، پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنیں گے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا پلان ہے. ابھی ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں، ابھی 22 کو انشاءاللہ پنجاب حکومت بنے گی، اور اس کے بعد ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ شہباز شریف کے پاس سوائے سی ڈی اے کے اور کیا رہ جاتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا ڈیمانڈ ہے ایک فریش الیکشن کا، وہ تو اب ناگزیر ہو گیا ہے، اب تو اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ سر اگر وہ نہیں مانتے، اگر وہ کوشش کرتے ہیں اپنی حکومت کو چلانے کی اور اگر وہ نہیں الیکشنز کال کرتے، تو کیا آپ لوگ ایک دفعہ پھر لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں؟ اس دفعہ تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر آپ کو تاریخ یاد ہوگی کہ کسی زمانے میں جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور یہی صورتحال بنی تھی کہ کوئی صوبہ ان کے پاس نہیں تھا، تو اس کے بعد ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کلیئرلی یہ نظام جو اس وقت ہے اور یہ جو ایک بالکل اپا حاج قسم کی حکومت ہے، یہ چل نہیں سکتی. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ اور عوام کو بھی اور پاکستان کے اوپر رحم کریں اور اس کو بجائے اس کے کہ یہ لمبا کھینچیں. 1-2 سیٹوں کی اکثریت ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ اب الیکشن کال کریں اور قوم کو فیصلہ کرنے دیں. شفقت صاحب، آبویسلی اور بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست میں، ایک کمپلیکیٹڈ سی صورتحال ہے. بہت ذکر بھی پچھلے دنوں میں ہوا ہے، آپ کی جماعت نے بھی کیا ہے، خان صاحب نے بھی کیا ہے، نمبرز بلاک کرنے کا، کسی ایک سٹیک ہولڈر سے گفتگو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. از دیر اینی پروگرس آن دیٹ فرنٹ؟ کوئی تبدیلی آئی ہے کل کے ریزلٹ کے بعد، یا آپ کی جماعت کی اپروچ میں یا دوسری طرف سے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر چیز میں ہزاروں کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا الیکشن ہو گیا، ہمیں کامیابی ہوئی، اس کامیابی کے بعد اب نون لیگ کی حکومت، اور یہ نون لیگ کی سیاست تو بالکل ایکسپوز ہو گئی ہے. شہباز شریف کو اتنا شوق تھا وزیر اعظم بننے کا کہ اس نے اپنی پارٹی کو برباد کر دیا. تو یہ تو اب میرا خیال ہے کہ گیم جو ہے بالکل ہی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اور فورسز کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الیکشن کی ایک جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ قوم کی بہتری کے لیے ہے، ملک کی فیوچر کے لیے. بٹ سر اس میں ایک کاؤنٹر ویو بھی ہے نا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 20 سیٹس ٹیکنیکلی تو آپ لوگوں کے پاس ہی تھیں، تو اگر اس پہ اب بائی الیکشنز ہوئے ہیں اور آپ نے صرف 16 جیتی ہیں، تو ون وے آف لوکنگ ایٹ اٹ ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ از کہ آپ لوگوں نے تو 4 سیٹس ہاری ہیں. دیکھیں پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے؟ پریکٹیکل امپلیکیشن ہے کہ حمزہ ول نو لانگر بی چیف منسٹر. پریکٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مدد سے اور کولیشن سے پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ بنے گی. پریکٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بنیں گے. تو یہ پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں. باقی یہ ایک مفروضے اور یہ تو اینالسٹ جو ہے بیٹھ کے حساب کتاب لگاتے رہیں کہ جی کیا ہوا اور کون سی سیٹ 4 بڑھ گئی یا 4 کم ہوئی. پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے کہ سویپ جو کیا ہے تحریک انصاف سے، اس سے ملک کی سیاست کا نقشہ تبدیل ہو گیا. پر سر اگین پلینگ ڈیولز ایڈوکیٹ، یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بھی ساؤتھ کو اگر دیکھ لیں تو زیادہ تر آپ نے الیکٹیبلز کو ہی ٹکٹس دی، کہ ابھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ کھمبے کو کھڑا کیا اور اس کو ووٹ مل گیا. آپ جیسے لودھرا میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا جہانگیر خان ترین گروپ کے بارے میں اب جماعت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ کھمبے والی بات جو ہے یہ شاید کوئی ایک زمانہ تھا 1970 میں جب یہ تھا. اب کھمبے والی بات نہیں ہے. اب تو کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے.
اور میرا خیال ہے کہ ہم سیاست میں ہیں, ہم سے کئی دفعہ سوالات ایسے کیے جاتے ہیں جیسے باقی لوگ سیاست میں ہیں اور ہم لوگ سیاست میں نہیں ہیں, اور ہم کوئی پتہ نہیں کوئی اور کیٹیگری ہے ہم. تو اس لیے دیکھیں ہم نے حالات کے مطابق, موقع کے مطابق ہم نے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیے ہیں, اور جہانگیر ترین صاحب کی سیاست تو پھر اب ختم ہو گئی نا, ان کا تو پٹ گیا ہے, ان کا ساری چیزیں پٹ گئی. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پاکستان مسلم لیگ نواز اور حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے اب جو حکومتی اتحاد ہے اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز, جن کی کافی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرپرائزنگ شکست رہی ان بائی الیکشنز میں. بہت سے لوگوں کا خیال تھا, جماعت کا اپنا بھی خیال تھا کہ وہ بہت اچھا پرفارم کریں گے. 15 سے 16 نشستوں پہ بات ہو رہی تھی. خواجہ سعد رفیق نے یہ موقف اپنایا ہے کہ جو مہنگائی کا ایشو تھا, پیٹرولیم پرائسز میں جو قیمت بڑھائی, اس کا نقصان ہوا ہے جماعت کو. جاوید لطیف صاحب نے بھی آج ایک پریس ٹاک کی, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا موقف جو ہے وہ جیت گیا ہے, حکومت ہار گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز لیگ جو ہے وہ ریاستی اداروں کی غلطیوں کا ملبہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں, اور اب ان کی جماعت کو ریاست کو بچانے کا فیصلہ جو کیا ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہے اپنی حکومت چلائیں گے یا وہ بھی الیکشنز کال کر دیں گے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, سینئر نائب صدر مسلم لیگ نواز, سابق وزیر اعظم پاکستان. ویلکم ٹو دی شو سر. سر واٹ ہیپنڈ, اب میں کیا پوچھوں, الیکشن ہوئے ہیں سر بٹ آپ فیصلہ دے دیا. نہیں, ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. میرا خیال تھا کہ 11-12 سیٹیں ہم جیت پائیں گے. یہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی لاسٹ ٹائم, اس میں ہماری کوئی سیٹ نہیں تھی. تو میرا خیال تھا کہ ہم 11-12 جیتیں گے. میری ایکسپیکٹیشن سے کم آئی ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بٹ سر جو اب obviously آج آپ کی میٹنگ بھی ہوئی, کہا جا رہا ہے ذرائع سے چلا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے وہاں کوئی رپورٹ پیش کی, کچھ ذکر یہ ہوا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس کو آپ لوگوں نے ٹکٹ دیے شاید آپ کی پارٹی کے ورکرز نے سپورٹ نہیں کیا, ووٹ نہیں ڈالا. سعد رفیق صاحب نے مہنگائی کا ذکر کیا. Are these all factors, کوئی اور وجہ بھی تھی کیا آپ کو لگ رہا ہے so far کہ you know what went wrong؟ جی دیکھیں فیکٹرز ہیں, کیونکہ اس الیکشن میں وہ کینڈیڈیٹ تھے جو ہماری جماعت کے نہیں تھے, جو پی ٹی آئی سے کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے, ان کو ٹکٹس دیے گئے تھے کیونکہ وہ ڈیسیٹ ہو گئے تھے. تو ان کو کم سپورٹ ملی ہے پارٹی ورکر سے. یہ جو وہاں پر ہمارے اسٹیبلش کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. ایک فیکٹر وہ تھا. اس سے بڑا فیکٹر میں سمجھتا ہوں یہ تھا کہ جو ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں, اس کا ہمیں جب ہم نے حکومت لی ہمیں علم تھا. اس وقت بھی یہ بات آپ سے بھی آپ کو بھی ہوئی تھی کہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور وہ قیمت ادا ہوئی ہے. تو ہم ایک سیاسی جماعت ہمیشہ ملک کے مفاد میں فیصلے کرتی ہے. جہاں پر ملک تھا, عمران خان صاحب چھوڑ کر گئے تھے, وہاں پر بہت سے مشکل فیصلوں کی ضرورت تھی اور اس سے زیادہ بھی ہے. تو ان کی قیمت ہم نے ادا کی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. سر کیا ہم اب یہ کہیں جس قسم کی باتیں ہو رہی ہے, یا یہ بھی کہنا کہ آپ کی پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا ہے, obviously یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ نے کیا ہی اس بیسس پہ تھا بیکاز آپ لوگ نے ان لوگوں کو ٹکٹس پرومس کیے تھے, کہ شاید وہ غلطی تھی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی کہ یہ اس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کرتے, یہ مشکل فیصلے عمران خان صاحب خود کرتے, آپ نہ کرتے. اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو جو منحرف اراکین ہیں, ٹو پٹ اٹ ویری پولائٹلی, ان کو آپ اپنی پارٹی میں نہ لاتے تو آج یہ مسئلہ بھی نہ ہوتا. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جو فیصلہ تھا عدم اعتماد کرنے کا وہ غلط تھا, وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا. اس وقت تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے. نہیں, میں یہ کہتا تھا کہ آپ حکومت نہ بنائیں, الیکشن میں سیدھا چلے جائیں. یہ میری رائے تھی اور میں نے بار بار یہ کہا. لیکن جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات تھے ملک کے, آپ ہفتوں میں ڈیفالٹ کر جاتے. جس پالیسی پر عمران خان کی حکومت چل رہی تھی, آپ ہفتوں میں سری لنکا بن جاتے, آپ کو مہینے بھی نہ لگتے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ بہتر تھا. اس فیصلے کی ہم نے سیاسی قیمت ادا کی ہے. عمران خان نے ملک کے مفاد کی قیمت پر سیاست کی ہے, ہم نے سیاست کی قیمت پر ملک کا مفاد دیکھا ہے. آپ اس کو جیسے بھی دیکھ لیں, یہ میری رائے ہے. یہ تو یو میکنگ اے ورچو آؤٹ آف اے نیسیسٹی نا سر.
آپ لوگوں نے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, پھر آپ لوگوں کا مطلب کہ مور اور لیس فیصلہ ہو گیا تھا کہ آپ نے الیکشنز کال کرنے ہیں. نواز شریف صاحب نے تو اتنی دفعے اور مریم نواز صاحبہ نے پبلکلی یہ بات کی, پھر آپ نے وہ جو بھی وجہ تھی آپ نے فیصلہ تبدیل کیا. اب آپ کہتے ہیں ہم نے ملک کو بچانے کے لیے کیا, بٹ فیصلہ آپ نے اور وجہ سے اس وقت کیا. یہ پرانی بات نہیں, ابھی کی بات ہے, 3 مہینے پہلے کی بات ہے, تو میں پرانی بات نہیں کر رہا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بالکل میری بھی رائے تھی, لیکن جو میں نے حکومت میں آ کر دیکھا ہے, جہاں پر آپ پہنچ چکے تھے وہ فیصلہ بہتر تھا, اور یہ کولیشن پارٹنرز نے مل کر فیصلہ کیا. ہماری جماعت میں 2 رائے موجود تھیں کہ حکومت مت بنائیں, الیکشن میں جائیں. وہ ایک سیاسی فیصلہ ہوتا. وقت نے ثابت کیا ہے کہ ملک کا مفاد بھی دیکھنا پڑتا ہے. آئی نو سر, بٹ سر یہ بھی کچھ اکانومسٹ یا ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جتنی آپ لوگوں نے تنقید کی پاکستان تحریک انصاف پہ, ان کی اکانومی کی مینجمنٹ پہ, تو تھوڑا سا اس سے آپ لوگوں نے یہ امپریشن بھی کریٹ کر دیا لوگوں میں کہ جیسے ہی آپ آئیں گے آپ مسئلے حل کر لیں گے. اور کیونکہ آپ نہیں کر پائے, کیونکہ بہت سے مسائل سٹرکچرل بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی غلطیاں ایک طرف بھی آپ کر دیں, اور اس کا نقصان ہوا بیکاز ایکسپیکٹیشنز ووٹرز کی بہت بڑھ گئی تھیں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کا ووٹر نہیں نکلا, اس وجہ سے نہیں نکلا, جبکہ ان کا ووٹر نکل آیا. نہیں, ووٹس پڑے ہیں, ووٹس تو اگر آپ دیکھ لیں ووٹس تو پڑے ہیں سر. لاہور میں کم پڑے ہیں کمپیئر ٹو واٹ 2018 میں جو آپ لوگوں کو پڑے تھے. جی, لاہور میں یہ وہی ساری سیٹیں تھیں جو ہار چکے تھے لاسٹ ٹائم, تو پولنگ کم ہوتی ہے بائی الیکشنز کے اندر. لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شاید ایکسپیکٹیشن لیولز ہائی تھے, اور وہ اس پہ ڈیلیور کرنا ناممکن تھا اور ہے. کوئی حکومت بھی یہ 4 سال کی غفلت اور 4 سال کی نالائکی جو ہے, 4 سال کی تباہی 1 مہینے یا 3 مہینے میں دور نہیں کر سکتی. آپ کو ملک کو استحکام دینا ہے. تو بالکل ہم تو بڑی اوپنلی میں کہتا ہوں کہ ہم نے ملک کے مفاد پر اپنی سیاست کو قربان کیا ہے. یہ کولیشن کا فیصلہ تھا, یہی اس کی میں آپ کو دلیل دے سکتا ہوں. اینڈ یو تھنک کہ اب اگلی دفعہ جب اگر کہیں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تو آپ اکانومی کے حوالے سے اسی طرح تنقید کریں گے جس طرح اس وقت وہ آپ پہ کر رہے ہیں؟ یہ اس پہ نہ وہ کچھ سیکھیں اور نہ آپ کچھ سیکھیں. اکانومی پہ تنقید کی گنجائش نہیں ہے. اکانومی بڑی واضح ہے, اس پہ آپ سارا دن تنقید کریں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ اکانومی ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گی, یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو اس کو استحکام بھی دینا ہے, اس کو آگے بھی لے کر جانا ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان میں وہ کیپیسٹی ہے کہ ملک کے حالات کو درست کر سکے. یہ حالات عمران خان کے پیدا کرتا ہے. ٹھیک جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک آئیں گے ہم عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں یہ سارا جو بائی الیکشنز کا معاملہ ہوا ہے. عباسی صاحب, پھر منحرف اراکین جن کو اس دفعہ آپ نے ٹکٹ دی ہے, کیا اب اگلے الیکشن میں بھی آپ ان کو ٹکٹ دیں گے؟ از دس اپ فار ڈیبیٹ؟ وہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی. انہوں نے یقیناً پارٹی کا ساتھ دیا ہے, ہم ان کی احترام بھی کرتے ہیں. اس الیکشن میں جو کچھ ہوا اس سب کو ایویلویٹ کر کے ان کو بھی اس میں شامل کر کے پھر فیصلہ کیا جائے گا. راجہ ریاض صاحب اور کو بھی اب آپ ٹکٹ دیں گے اگلے الیکشن کا, یا اس کے بعد اس کے بارے میں بھی آپ سوچیں گے, یا وہاں آپ کا بھی کمٹمنٹ جو ہے وہ دونوں طرف سے؟ جو بھی کمٹمنٹس ہیں مجھے ان کا علم نہیں ہے, لیکن جو بھی کمٹمنٹس ہیں پارٹی کو آنر کرنی چاہیے, جو بھی اس کے نتائج ہوں. سر کیا ہوا الیکشنز میں؟ آئی مین وہی والی بات کہ واز اٹ جسٹ دی انفلیشن ایشو جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا ہے, لوگ کہتے ہیں ان کے حق میں نکلے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے جو جلسے ہوئے تھے وہ بہت بہتر تھے, جو آپ لوگوں کے آپ لوگ جو جلسے کر پائے, the kind of crowds that he pulled out. نہیں, میرا خیال ہمارے جلسے کس طرح بھی کم نہیں تھے بلکہ بہتر تھے. آپ 20 حلقے ہیں, 20 میں جلسے ہوئے ہیں دونوں جماعتوں کے, آپ ان کو دیکھ لیں. میں نے اپنے حلقے کا جو جلسہ دیکھا, ہمارا جلسہ بہت بڑا تھا ان کے جلسے سے. He's been able to put a dent in your constituency in Punjab. جی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں, اس میں سے 15 انہوں نے لی ہیں, 5 ہم نے لی ہیں. یقیناً مجھے توقع زیادہ کی تھی, 11-12 کی تھی, نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے سیاسی حالات کو دیکھیں گے, اس کے مطابق فیصلے کریں گے, ان کو درست کریں گے. عوام کی جو انہوں نے رائے کا اظہار کیا اس کا احترام کرتے ہیں. سر کیا آپ کے لیے اب مشکل نہیں ہوگا سینٹر میں حکومت چلانا؟ جیسے کہ کل سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب مطلب کہ ایک اسلام آباد میں تو اب آپ کی حکومت رہے گی, پنجاب بھی کسی کے پاس, خیبر پختونخوا بھی کسی کے پاس. Is it not better for you to call elections now? الیکشن کسی چیز کا حل نہیں ہے آج. الیکشن حل ہوتا تو پہلے ہی ہو جاتا, کیونکہ جو آپ کے ملک کے حالات ہیں آپ معیشت کو استحکام دینا ہے. آج پالیٹکس سیکنڈری ہے, پالیٹکس سیکنڈری ہے. بٹ یہ ایٹیٹیوڈ بھی کچھ ذرا
माफ करिएगा, अजीब नहीं लगता कि आप ये कह रहे हैं कि आपके सिवा बस कोई मुल्क चला ही नहीं सकता, कोई ऐसे काम ला ही नहीं सकता? मेरे पास मैंडेट है, मेरे पास सर, अक्सरियत है कौमी असेंबली में। सर कैसे? पंजाब असेंबली में नहीं है, पंजाब असेंबली में अगर नहीं है बना सकते हुकूमत, तो जिसने बनानी है बना के काम करे आइन के मुताबिक। नहीं तो सर ये पंजाब जो नेशनल असेंबली में इस तरह भी तो आधी तो असेंबली गायब है, उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, ना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना आप इलेक्शंस पर कॉल कर रहे हैं। तो मैं उसको कसूरवार नहीं, तो आप वो छोड़कर ना भागते वहां बैठते हैं तो आप इलेक्शंस भी तो नहीं कॉल कर रहे हैं, सिटिंग ऑन द रेजिग्नेशन। 1/3 असेंबली गायब है, राजा रियाज साहब को आपने बनाया हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये सर कोई पार्लियामेंट चलाने मैंने नहीं बनाया, जो ऑपोजिशन वहां पर थी उसने बनाया है। तो अगर पीटीआई का शौक था तो बैठे रहते वहां पे ऑपोजिशन करते, वो तो जब हुकूमत से गए तो भाग खड़े हुए। अच्छा, तो अब आपको शौक है इसलिए आप हुकूमत करें? जी शौक नहीं है, मुझे अवाम ने मैंडेट दिया है, सर मैं अवाम की वोटों से आया हूं और एक चोरीशुदा इलेक्शन में वोट लेकर जीता हूं। मैं किसी नॉर्मल इलेक्शन में नहीं आया। तो सर मैं उस इलेक्शन में जहां मेरे खिलाफ मेरी सीटें चोरी हुई, धांधली हुई, उसके बावजूद मैं आज हुकूमत में हूं। तो सर फिर बेहतर होता है कि एक फ्री इलेक्शन करा लें और नया मैंडेट। फ्री इलेक्शन अपने वक्त पे, अपने वक्त पे। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।